मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इतना सा लफ्ज़ कह दिया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? मैं हूँ। तो अल्लाह ने कहा पहले क्या कहते? अल्लाह है, उसके बाद मैं हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ, एक बस्ती है, वहाँ मेरा एक बंदा रहता है, उसके पास वो उलूम हैं जो आपके पास नहीं हैं। हालांकि हज़रत मूसा के पास जो उलूम थे वो उनके पास नहीं थे, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के पास। और हज़रत मूसा के उलूम की अहमियत खज़िर अलैहिस्सलाम के उलूम की अहमियत से ज़्यादा, क्योंकि ये शरीयत का इल्म रखते हैं, वो शरीयत का इल्म नहीं रखते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम को लेके चले, उनके साथ खादिम भी था। तो मछली साथ रखी खाने के लिए। इससे पता चलता है कि अंबिया अच्छी चीज़ें खाते हैं, फ़िश, सही है ना। अंबिया की खुराकों में कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं होती। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि जब वहाँ पहुँचे, बहुत दूर चलते चलते थक गए, तो वहाँ हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने फरमाया कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। सुना है कि अल्लाह ने कुछ बातें आपको बताई हैं, तो मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। हज़रत खज़िर जानते थे ये जलाली पैगंबर हैं और इनको अल्लाह ने दीन की तबलीग के लिए भेजा है, ये मेरे साथ, बोलो भाई, नहीं चल सकते। फरमाया इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ए मूसा तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम मैं करूँगा जो बज़ाहिर गलत होगा तो तू खामोश नहीं रहेगा, तू तो पैगंबर है। पैगंबर तो मुनकर को मिटाने के लिए आते हैं। हजरत मूसा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं क्या करूंगा? सब्र करूंगा। वाला आसी लका अमरा, और आपकी इस मामले में नाफरमानी नहीं करूंगी, क्योंकि तो अल्लाह ने भेजा है मुझे आपके पास। तो कहा फिर ठीक है, फिर चलते हैं ठीक है ना, अब खामोशी से सफर करना मेरे साथ। फन तलाका, दोनों निकले, एक किश्ती में सवार हुए। रकीबा फिस सफीना, किश्ती में बैठे हैं। जब किश्ती पार हुई है तो हज़रत खज़िर ने उस किश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया, ऐबदार बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि बिला वजह एक मासूम आदमी की किश्ती को क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी किश्ती का तोड़ दिया उसको। लक़द जीत शय्यन इमरा, कहने लगे आपने तो अजीब ही काम किया, जुल्म किया उसके ऊपर। हज़रत खज़िर ने फरमाया अलम अकुल लका, बेटा नहीं छेड़ो किसी चीज़ को, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हज़रत मूसा को अपना वादा याद आया, कहने लगे ला तो आखिदनी बिमा नसीतु, भाई अगर कोई आदमी भूल जाए ना, उस पर उसकी पकड़ नहीं करनी चाहिए भूले से बहुत कुछ हो सकता है इंसान के साथ, और इतनी टेंशन में ना डालें, बस अब नहीं पूछूंगा। फन तलका, आगे चले हैं दोनों। हत्ता इदा लकिया गुलामन, एक नौजवान नजर आया। हजरत खज़िर गए, उसकी गर्दन काट दी उसको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने फरमाया क़तलत नफ्सम बिग़ैरि नफ्स, बगैर किसी कत्ल के आपने एक इंसान को कत्ल कर दिया। नफ्सन ज़किया, मासूम जान। लक़द जीत शय्यन नुकरा, बहुत बड़ा जुर्म है ये, इंसान को मार दिया आपने। हज़रत खज़िर ने फरमाया अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने कहा था मूसा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब हज़रत मूसा ने कहा इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी, अब मैं खुद अपनी सज़ा तजवीज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने मज़ीद कोई सवाल पूछा तो आप मुझे अपने साथ न रखें, वापस चला जाऊँगा मैं, यही मेरी सज़ा है, अब नहीं पूछूँगा। फन तलका, फिर निकले। हत्ता इदा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, एक बस्ती में गए। वहाँ बस्ती मुसाफिर थे, तो बस्ती वालों से कहा कि भाई हम मुसाफिर हैं, थोड़ा हमारे लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, मजबूर है। बस्ती वाले ऐसे नींबू नचोड़, मुसाफिर पर तो सभी को तरस आता है ना, और पहले ज़माने के मुसाफिर तो बिल्कुल बेचारे ऐसे, यानी उनके पास तो वो सहूलतें नहीं होती थी, वो ऐसे नालायक बस्ती वाले कि उन्होंने इनके इकराम से मना कर दिया, उन्होंने नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی, جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا, کشتی توڑ دی, بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ کے, اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں. اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے, ان سے کیا لیتے, پیسے لے کے کر لیتے یہ کام. ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا ہاذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان بس, اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا, جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. اور یہ جو نوجوان بچہ تھا, اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا, اس کے والدین نیک لوگ ہیں, تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ نافرمان ہوتا, جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا, وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے. تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا. تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے, ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں. اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے, اللہ کے حکم سے. اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں. ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہی عن المنکر کا جذبہ, کیونکہ پیغمبر تھے نا, پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں, برائی کو روکنے کے لیے. تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے اس پہ خاموش نہیں ہوئی, یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ ابا چونکہ نیک تھا, انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کی پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے, خزانہ محفوظ رہنا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کہ دیوار کو سیدھا کر کے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں. اس باپ کی وجہ سے آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد گریبی میں اٹھائے گی. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ابا نیک تھے؟ صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا, ابا کا نیک ہونا, اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی. البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ نا کچھ غلط بھی استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں, زندہ بھی کر دیتے ہیں, اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے فلانی جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے. تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دیے ہیں. حضرت خضر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, ان کو اللہ نے الہام کیا. اگر پیغمبر تھے تو وحی کی, ولی تھے تو الہام کیا, اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی معنی میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا. تو اللہ بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے, انسانوں کے ذریعے لے لیتے ہیں, جانوروں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے, کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں, جانور کے دل میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے, ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے, اللہ ہے, اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے بولو بھائی کرتا ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں,
پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے. قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی. تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی. اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں. وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا، ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے. 2 جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو؟ ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی، ان کی بہت بڑی تعداد، زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا، اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی لڑائی ہوگی، وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، بارشیں برسیں گی، سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا، ایسا انصاف پھیلے گا، ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے، ایک انگور کے دانے سے کئی آدمی سیراب ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے، ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے، بچے اتنے سے. اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے، بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ماں پہ گئے قد میں، تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا، وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے. یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے؟ ختم. اب آپ دیکھو، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں، خوشبو آتی تھی دور تک. اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے، تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں. میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں، میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں، اور ایسے چباتا ہوں ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ. وہ مذاق سمجھتے ہیں، وہ ایک اٹھا کے لے آتا. میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا، تو میں کھا گیا. میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں. تو حیران ہو رہا یار، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ، اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں، کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا
اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے, اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے, اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں, صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے, یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو گھوم ان کو تو نظر آئے نہیں ہے, سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا, ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو, وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہے. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.